अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मे मुज़म्मिल आप सबकी खिदमत में हाजिर है और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको, हम सबको, समीना जबीन को, हमारे बेटों को, आयमन, सबूर सबको इंशाअल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और हमसे राज़ी हो जाएँ। आज का जो दर्स है वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और दज्जाल का निकलना। दज्जाल पहले निकला हुआ होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। इंशाअल्लाह वो वापस दुनिया में आएँगे, आसमान पर हैं। तो उसका इंशाल्लाह आज डिटेल से बयान देती हूँ। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमात रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्ब ज़िदना इल्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना व मिन अहलिल किताब इल्ला ला युमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, और कोई ऐसा नहीं होगा जो अहले किताब से, मगर वो ज़रूर ईमान लाएगा मसीह पर, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, इनकी मौत से पहले, और क़यामत के दिन वो होंगे इन पर गवाह। तो जैसे मैंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जब नज़ूल होगा, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि सारे, कोई ऐसा अहले किताब से नहीं होगा जो आप पर ईमान ना लाए, यानी सब आप पर ईमान ले आएंगे कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और आप क़यामत के दिन उन सब पर आप गवाह होंगे। कौन? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो फरमाते हैं यहाँ पर इमाम इब्न अबी शैबा, इमाम अहमद, अबू दाऊद, इब्न जरीर ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत ये बयान फरमाते हैं कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आपने फरमाया कि अम्बिया इलाकाई बाप की तरह से भाई हैं। आपने फरमाया जितने अम्बिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए हैं वो इलाकाई बाप की तरफ से एक दूसरे के भाई हैं। सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया इनकी माएँ मुख्तलिफ हैं, इनका दीन एक है। सभी का दीन एक था, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही दीन लेकर आए हैं, और वो था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद के लायक, नहीं है कोई ऐसी हस्ती जिसके सामने हम अपने आप को मिटा दें, अपनी पेशानी को, अपनी नाक को ज़मीन के ऊपर रख दें, खाक के ऊपर रख दें, मगर एक हस्ती है जो हमारा खालिक है, और वो वहदहु ला शरीका लह रब है। तो एक ही दीन था सारे पैगम्बरों का। शरीयतें कुछ मुख्तलिफ आती रहीं, चेंजेस आती रहीं टाइम के साथ साथ, अल्लाह पाक ने जैसे समझा अपनी हिकमत के तहत शरीयत को बदलते रहे, लेकिन दीन एक ही रहा। ठीक है ना? तौहीद का ही मैसेज था, एक ही मैसेज था। बाज़ पैगम्बरों को 7 कलमा भी दिया गया, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 10 पैगम्बरों को अल्लाह पाक ने साथ उनका अलग से एक कलमा भी दिया। जैसे दाऊद खलीफतुल्लाह, दाऊद अल्लाह के खलीफा हैं। नूह नजीउल्लाह, नूह अल्लाह के हमराज़ है, इसी तरह से। ठीक है? इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम अल्लाह के खलील हैं, मगर एक ही पैगाम था। ठीक है? उसके बाद आप फरमाते हैं इनकी माएँ जो हैं मुख्तलिफ हैं। फिर आपने फरमाया कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम अलैहिस्सलाम का दूसरे लोगों के बिनिस्बत ज़्यादा करीबी हूँ, क्योंकि इनके और मेरे दरमियान कोई और नबी नहीं है। आपने फरमाया मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा करीब हूँ, क्योंकि ज़्यादा करीब इसलिए वजह है कि मेरे और उनके दरमियान और कोई नबी नहीं आया, यानी मैं ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आया हूँ और उसके बाद कोई नबी नहीं होगा। फिर आपने फरमाया वो मेरी उम्मत पर मेरे नायब हैं, वो आसमान से उतरने वाले हैं। जब तुम इन्हें देखो, सुभान अल्लाह, तो पहचान लोगे। वो दरमियानी कद के हैं, सुर्ख व सफ़ेद रंगत वाले हैं। अब आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है नक्शा बता रहे हैं। आप फरमाया दरमियानी कद है, घुंघराले बाल हैं, सुर्ख व सफ़ेद रंगत है, और तुम उन्हें पहचान लोगे। उन्होंने 2 कपड़े गिरवी रंग के पहने होंगे। फरमाया जब वो उनका नज़ूल होगा आसमान से, तो 2 कपड़े, यानी 2 चादरें, जैसे हाजी एहराम बांधते इस तरह का एहराम बांधा होगा, गिरवी रंग के, यानी ग्रे कलर के।
पहने होंगे और इनके सर से पानी के कतरात बह रहे होंगे। फरमा रहे हैं जैसे जैसे पानी इंसान शावर लेता है, टॉवल से खुश्क नहीं किया होता, बाहर आते हैं तो कतरे टपकते हैं ना पानी के बालों से। आपने फरमाया इसी तरह उनके सर के बालों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे। अगरचे वो इन पानी ने इन्हें छुआ भी नहीं होगा, यानी ये नहाने की वजह से नहीं, वैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक निशानी होगी, ठीक है। वो स्लीब को तोड़ देंगे। अब जब वो नाज़िल होंगे तो क्या होगा, वो स्लीब जो क्रॉस है उसको तोड़ देंगे, वो खंजीर को कत्ल करेंगे, सारी जमीन से पिग जो है उसको मार डालेंगे, मरवा डालेंगे, ठीक है। जजिया खत्म कर देंगे। जजिया होता है कि एक कुछ ऐसे लोग होते हैं मुसलमान हुकूमतों के अंदर रह रहे होते हैं, मगर वो कहते हैं हम अपने दीन पर रहेंगे, मगर आपको हम जजिया दे देंगे, टैक्स दे देंगे, ठीक है, क्योंकि मुसलमानों ने ज़कात देनी होती है, वो ज़कात उन पर वाजिब नहीं होती, वो जजिया खत्म कर देंगे, यानी हर एक को इस्लाम कबूल करना होगा। लोगों को इस्लाम की तरफ दावत देंगे। अल्लाह ताला इनके ज़माने में तमाम अदियान को ख़त्म कर देगा। आपने फरमाया उनके ज़माने में सारे दीन दूसरे ख़त्म हो जाएंगे, एक ही दीन रह जाएगा, वो होगा दीन इस्लाम। सिर्फ इस्लाम बाकी रहेगा। अल्लाह ताला ने आपके ज़माना में मसीह दज्जाल को भी हलाक करेगा, यानी जब आप आएंगे तो आप ही मसीह जो है जो दज्जाल है वो उसको आप हलाक करेंगे। जमीन पर का अमन कायम हो जाएगा, यहाँ तक कि शेर ऊंटों के साथ, चीते ऊंटों के साथ, भेड़े बकरियों के साथ और बच्चे सांपों के साथ खेल रहे होंगे, यानी कोई खौफ नहीं होगा, ना किसी कोई जहर ही नहीं होगा किसी जानवर के अंदर। और चीते जो हैं, शेर जो है वो भेड़ बकरियों के साथ घूम रहे हैं, कोई बात ही नहीं है। और सांप के मुंह में अगर बच्चा उंगली डाल दे तो कहते हैं वो उससे कुछ नुकसान नहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि उसमें जहर ही खत्म हो चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चीज़ इन्हें कुछ तकलीफ ना देगी। वो 40 साल तक यहाँ रहेंगे, फिर फौत हो जाएंगे। देखें, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह का कलमा है और अल्लाह का वो अमर है जो उन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी थी और उससे वो हामला हो गई। तो ये अल्लाह का अमर है, अल्लाह का कलमा है, सुभान अल्लाह। तो ये है, उनको भी मौत आएगी, क्योंकि सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक है, जो हय्युल क़य्यूम है, हमेशा से ज़िंदा है, हमेशा कायम रहने वाली ज़ात है। बाकी तमाम को मौत आएगी तो इनको भी मौत आएगी। सुभान अल्लाह। आप पर मुसलमान नमाज जनाजा पढ़ेंगे और आपको दफन करेंगे। अच्छा, एक ये भी है कि शायद यहाँ पर भी आ जाए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरा अक़दस में, वहाँ पर आपके जो बगल वाली जगह है वो खाली छोड़ दी गई है। तो आपको जब हज़रत ईसा और पाँव की तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पहलू में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब सुभान अल्लाह आराम फरमा रहे हैं। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जो कब्र छोड़ी गई है, चौथी कब्र की जगह अब भी मौजूद है। वहाँ पर हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, आपको भी दफनाया जाएगा। सुभान अल्लाह। फिर कहते हैं इमाम अहमद हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत नकल करते हैं, कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल दीन की कमज़ोरी और इल्म के उठ जाने के वक्त निकलेगा। कब दज्जाल निकलेगा? दज्जाल क्या है, बहुत बड़ी आजमाइश है। एक इंसान ही है, इंसान होगा इंसान के रूप में, मगर अल्लाह पाक ने उसको ऐसी ताकतें दी होंगी जो इंसान जो हैं कमज़ोर ईमान वाले, वो तो बहक जाएंगे, कहेंगे कि ये ताकत तो सिर्फ अल्लाह ही को है, और कौन कर सकता है ऐसी। यानी वो आसमान को हुक्म देगा बारिश बरसा, आसमान बारिश बरसाएगी, वो कहेगा मैं अल्लाह हूँ, मैं ही तुम्हारा रब हूँ। और वो क्या हुर्रिया उसका क्या होगा कि एक आंख से काना होगा, काना नहीं होगा, एक उसकी आंख फूड़ी, जैसे अंगूर फूटा होता है ना, अंगूर फूला होता है, उसकी एक आंख फूली हुई होगी, सिर्फ एक आंख से देखेगा, और माथे पर लिखा होगा काफिरा, काफिर, ऐसे क्लियर होगा, स्किन से लिखा होगा, लेकिन हर एक पढ़ सकेगा। कोई पढ़ना जानता हो तो वो भी, जो नहीं पढ़ना जानता वो भी काफिरा, काफिर है, यानी ये काफिर है, ये झूठ बोल रहा है। सुभान अल्लाह। तो क्या होगा, फरमाया कि इसके 40 दिन होंगे जिनमें वो सारी जमीन में सेहत करेगा। 40 दिनों में वो पूरी जमीन फिरेगा, यानी ऐसी कुदरत, कोई जहाज नहीं है जिसके ऊपर वो फिरेगा, किसी सवारी पर वो नहीं होगा। देखे ना, 40 दिन वो जमीन पर फिरेगा, यानी इतना बड़े बड़े वो दिन होंगे। और दिन भी बताती हूँ, पहला दिन कितना लंबा होगा, दूसरा दिन कितना, तीसरा दिन कितना लंबा होगा। इसका एक दिन साल की तरह होगा। पहले दिन जब वो निकलेगा और वो कहेगा मैं तुम्हारा रब हूँ, और ऐसी ऐसी चीजें करेगा जो सिवाय अल्लाह ताला की जात के और कोई नहीं कर सकता, इंसान के बस में नहीं होती। तो वो पहला दिन कितना लंबा होगा, 1 साल के बराबर, जिसका एक दिन, फिर उसका 1 महीने का, दूसरा दिन उसका होगा 1 महीने का, इतना लंबा जैसे हमारा नॉर्मली 1 महीना होता है। और तीसरा दिन एक जुमा के मिकदार के मुताबिक, यानी 1 हफ्ता का, 1 जुमे से लेकर दूसरे हफ्ते तक तीसरा दिन। और बाकी दिन जो है वो तुम्हारे दिनों के मुताबिक होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाकी दिनों आम दिन होंगे, ऐसे होंगे। इसका एक गधा होगा जिस पर वो सवार होगा। किस पर सवार होगा? गधे के ऊपर, ठीक है। इसके कानों के दरमियान 40 हाथों का फासला होगा।
اور شکل اس کی ایسی ہوگی کہ کانوں کے درمیان یہ اس کان سے لے کے اس کان تک ہمارا کتنا فاصلہ ہے؟ بہت تھوڑا. تو اس کے 40 ہاتھ، یعنی 40 ہاتھ ناپیں تو 40 ہاتھوں جتنا، اتنا بڑا اس کا منہ ہوگا کہ 40 ہاتھوں جتنا اس کا فاصلہ ہے دو کانوں کے درمیان. ساری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے جا رہے ہیں، مگر ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں، آگے بھی نسلوں کو بھی بتاتے رہیں، تاکہ وہ خوف زدہ نہ ہوں اور اس پر ایمان نہ لائیں، کہیں اپنے ایمان سے جاتے ہی نہ رہیں. اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں سے کہے گا میں تمہارا رب ہوں، وہ کانا ہوگا، جبکہ آپ نے فرمایا تمہارا رب کانا نہیں ہے. اللہ اکبر، بہت بڑی آزمائش ہوگا. اچھا، پھر اس کی آنکھوں کے درمیان حروف تہجی کی صورت میں کاف را لکھا ہوگا، جس کو کاتب مومن اور غیر کاتب مومن پڑھ لے گا. آپ نے فرمایا مومن کوئی بلیور ہے، لکھا پڑھا ہے تو بھی پڑھ لے گا، نہیں لکھا پڑھا تو بھی وہ پڑھ لے گا. کاف را کافر. وہ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کے علاوہ ہر گھاٹ پر وارد ہوگا. مکہ مدینہ میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی نہیں داخل ہو سکے گا، مدینہ منورہ میں بھی داخل نہیں ہو سکا، باقی ہر جگہ پر جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ دونوں حرام کر دیے ہیں، یعنی دونوں شہر جو ہیں وہ اس پر حرام ہو گئے ہیں. فرشتے ان کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، اس کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے. اچھا، اس کے آنے سے پہلے قحط پڑ چکا ہوگا، زمین بارشیں رک گئی ہوں گی اور بہت زیادہ قحط پڑا ہوگا. ڈھور ڈنگر مر چکے ہوں گے، مال مویشی مر چکے ہوں گے قحط کی وجہ سے، اور کوئی فصلیں نہیں ہوں گی، لوگ پتے کھا رہے ہیں، درخت بھی سوکھ چکے ہیں، گھاس پھوس کھا رہے ہیں. تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ پہاڑ ہوں گے روٹیوں کے. اللہ اکبر. لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے، مگر وہ شخص جو اس کی تباہ کرے، اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی جن کے بارے میں اس سے زیادہ جانتا ہوں. ایک نہر کو جنت کہے گا، ساتھ میں دو نہریں بھی بہ رہی ہوں گی. روٹیوں کا پہاڑ بھی لیا ہوگا اور ساتھ میں دو نہریں ہیں. ایک کو کہے گا ایک پانی کی ہے، ایک آگ کی ہے. کہے گا اگر تم میرا حکم مانو گے، مجھ پر بلیو کرو کہ میں تمہارا اللہ ہوں، تمہارا رب ہوں، تو تم اس پانی کے والی نہر میں آ جاؤ، اس سے پانی پیو اور اس میں آ جاؤ اور اس میں داخل ہو جاؤ. اور اگر تم نہیں مانو گے تو میں تمہیں آگ میں پھینکواؤں گا. تو اب آپ کیا فرما رہے ہیں کہ جس نہر کو وہ جنت کہتا ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ جہنم میں ہوگا، اور جسے وہ جہنم کہتا ہے جو اس میں داخل ہوا وہ جنت میں ہوگا. آپ نے فرمایا جو اس کا کہنا مان لے گا، اپنی طرف سے پانی میں داخل ہوگا تو وہ جہنم ہے اصل میں، اور جو اس کا کہنا نہیں مانے گا، اس کو وہ آگ میں پھینکوائے گا تو اصل میں وہ جنت ہے. سبحان اللہ، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت بن جائے گی اس کے لیے. اللہ اکبر. اس کے ساتھ شیطان ہوں گے جو لوگوں سے بات کر رہے ہوں گے. اس کے ساتھ عظیم آزمائش ہوگی. وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانا شروع کر دے گا جسے لوگ دیکھیں گے. اب دیکھا نا، میں نے شروع میں کہا کہ وہ آسمان سے کہا اے آسمان بارش برسا، تو بارش 3 سالوں سے برسی نہیں ہوگی. اب وہ حکم دے گا تو چھم چھم بارش برسنی شروع ہو جائے گی، ٹھنڈ پڑ جائے گی، لوگ خوش ہو جائیں گے، واہ ہمارا رب تو زمین پر آ گیا ہے. اور وہی ہوں گے جن کو اس کی خبر نہیں ہوگی. تو یہ خبر دینا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آزمائش بہت بڑی ہے. چیزیں ایسی وہ کر کے دکھا رہا ہے جو عام انسان نہیں کر سکتا. اچھا، پھر وہ کیا کہے گا کہ آسمان کو حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا. پھر وہ کہے گا، وہ ایک آدمی کو قتل کرے گا، پھر اسے زندہ کر دے گا، پھر لوگوں کی موجودگی میں کسی اور پر اسی طرح غالب نہ آئے گا. وہ لوگوں سے کہے گا کہ کیا اس قسم کا کام رب کے علاوہ بھی کوئی کر سکتا ہے؟ کسی کو قتل کرے گا، پھر اسے کہے گا تو زندہ ہو جا، وہ لوگوں کے سامنے زندہ ہو جائے گا، کہے گا یہ میں ہی اللہ ہوں، یہ تم مارتا بھی ہوں زندہ بھی کرتا ہوں. پہلے قتل کرائے گا، پھر اسے کہے گا اے انسان زندہ ہو، وہ زندہ ہو جائے گا. اب لوگوں سے پوچھے گا بتاؤ یہ کام تم کر سکتے ہو؟ لوگ کہیں گے ہم تو نہیں کر سکتے. کہے گا میں رب ہوں نا، اسی لیے تو مجھے پوری قدرت ہے، اور میرے حکم سے آسمان بھی چل رہا ہے، اور دیکھو یہ قاتل میں نے قتل کیا پھر دوبارہ زندہ کر دیا. تو جیسے میں نے کہا کہ بہت بڑی بڑی چیزیں دکھائے گا، مگر ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے، اپنے نسلوں کو بتا کے جانا ہے کہ اس پر ایمان نہ لانا وہ بہت بڑی آزمائش ہوگا، ٹیسٹ ہوگا مسلمانوں کے لیے، جو بھی اس وقت زندہ رہے. مسلمان جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے جو شام میں ہے. اب مسلمانوں کو جن کو علم ہوگا کہ یہ دجال نکل آیا ہے، یہ آزمائش ہے، تو وہ بھاگ جائیں گے. کہاں پر؟ شام کی طرف ایک پہاڑ ہے، اس کی طرف چلے جائیں گے. دجال ان کے پاس آئے گا اور ان کا محاصرہ کرے گا، اور سخت محاصرہ کرے گا اور انہیں سخت مصیبت پہنچائے گا. اب دجال آ کے ان کا محاصرہ کر لے گا، گھیر لے گا اور سخت گھیر لے گا، اور ان بیچاروں کو پاس کوئی خوراک بھی نہیں ہے، کوئی کھانا پینا بھی نہیں ہے، پہاڑ پر چڑھے ہوئے ہیں ڈر کے، اور وہ سخت مصیبت میں ہوں گے. ٹھیک ہے مسلمان. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. سحری کے وقت اعلان کریں گے اور فرمائیں گے کہ اے لوگو تمہیں کس چیز نے ثمر سے روکا ہے کہ تم اس جھوٹے خبیث کی طرف نکلو. لوگ کہیں گے یہ زندہ آدمی ہے، وہ اس کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوں گے. اقامت کہی جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی جائے گی یا روح اللہ آگے بڑھیے.
اچھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز اذان بھی ہو چکی ہے، شام میں دمشق میں ایک مسجد ہے جس کے مینار کے اوپر سفید اس کا مینار ہے، اور اس کے اوپر لوگ دیکھیں گے اذان ہو چکی ہے اور اقامت بھی ہو چکی ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نزول بھی ہو چکا ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام آگے کھڑے ہیں امام، ٹھیک ہے؟ تو ایک دم کیا دیکھیں گے لوگ، یہ کیا ہو رہا ہے ہماری مسجد میں؟ مینار کے اوپر دو فرشتوں نے، ایک دائیں اور ایک بائیں ہوں گے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے مینار کے اوپر آنا ہے۔ جب مینار کے اوپر لوگ دیکھیں کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کیونکہ ساری نشانیاں ان کو پتہ ہوگا، آپ ان کے سامنے ان کی موجودگی میں نیچے اتریں گے، اور سب لوگ آپ کی شہادت دیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ اے نبی اللہ، اب آپ آگے آئیں اور آپ امامت کرائیں اور آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام پیچھے ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے اے نبی اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ آگے آئیں اور ہمیں آپ کے پیچھے نماز ہم پڑھیں گے۔ تو آپ فرمائیں گے کیا؟ آپ فرمائیں گے نہیں نہیں امام مہدی علیہ السلام کو، کہ اقامت آپ ہی کے لیے کہی گئی ہے اور آپ ہی امام ہیں، اور آپ آگے نماز پڑھائیں اور میں پیچھے مقتدی بن کے کھڑا ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے اسلام کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے جو امام مہدی علیہ السلام حضرت حسن علیہ السلام کی نسل سے آ رہے ہیں، تو وہ امام ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ جائیں گے اور دجال کے ساتھ لڑائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی جائے گی یا روح اللہ آگے بڑھیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اقامت جس کے لیے کہی گئی ہے وہی نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ۔ اب جب وہ صبح کی نماز پڑھ لیں گے تو لوگ دجال کی طرف نکلیں گے، اب نماز ہو گئی، اب دجال کی طرف نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ جب دجال کذاب لوگوں کو دیکھے گا تو یوں پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ پہلے تو کوئی طاقت اس کو دجال کو ہرا نہیں سکی تھی، ٹھیک ہے نا؟ جو اس کے ساتھ لڑتے تھے، کس کی ضرورت ہے وہ اس کے ساتھ مقابلہ کرے؟ اللہ نے اس کو آزمائش میں اتنا مسلمانوں کے لیے وہ باندھ کر آیا تھا کہ اس کو بہت زیادہ طاقتیں دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھیں گے اور وہ اسے قتل کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھیں گے اور اس کو دجال کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ دجال جب آئے گا تو اس نے جو بربادیاں کرنی ہیں، جو تباہیاں مچانی ہیں، پوری دنیا میں پھرنا ہے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک دن جو ایک سال کے برابر ہوگا تو ہم اپنی نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ ہمیں اندازہ کیسے ہوگا کہ اب ظہر ہے، اب عصر ہے؟ ایسے تو ہم سورج کو دیکھ کے ہم پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بس اندازہ لگا لینا، سال کا پورا ایک دن سال کا ہوگا، لیکن تم اندازے سے، کوئی گھڑیاں تو ہمارے پاس ہیں ہی، ہمیں اندازہ ہوگا ہی کہ اتنے بجے ظہر ہوتی تھی، اتنے بجے، تو اسی حساب سے انسان چلتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا اندازہ لگا لینا، اندازے سے اپنی نمازیں مکمل کرنا۔ اس دن یہ نہیں کہ 5 نمازیں اس ایک دن میں ہوں گی، بلکہ ایک سال میں جتنی نمازیں ہوتی ہیں وہ ساری نمازیں انسان پڑھے گا اور مکمل کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا زمانہ 40 سال کا ہوگا۔ دجال جو ہے اس کا زمانہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا زمانہ 40 سال کا ہوگا۔ دجال کا زمانہ 40 دن کا ہے، ایک دن جو ہوگا وہ ایک سال کا، دوسرا ایک مہینے کا، اور تیسرا جمعے سے دوسرے جمعے تک، اور باقی سارے دن جو ہیں 37 دن وہ عام دنوں کے مطابق ہوں گے، مگر وہ اس عرصہ میں تمام دنیا میں گھوم لے گا۔ اللہ پاک زمین کو اس کے لیے ایسا کر دیں گے جیسے زمین سمیٹ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 40 سال کا ہوگا، ایک سال نصف سال کا، ایک سال مہینے کی طرح، اور ایک مہینہ جمعہ کی طرح، اور اس کے آخری ایام تو شراروں کی طرح ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ وقت بھی کیسا ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ایک سال، پہلا دن ایک سال کی طرح، دوسرا ایک مہینے کی طرح، تیسرا ایک جمعے سے دوسرے جمعے کی طرح، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے فرمایا آخری دن جو ہوں گے وہ تو ایسے ہوں گے، اتنے تیزی سے وقت گزرے گا جیسے شرارے ہوتے ہیں، جیسے اس وقت بھی ہمارا زمانہ بہت تیزی سے ہے نا، ہم نے گھنٹوں منٹوں میں اپنی زندگی کو تقسیم کر رکھا ہے، اور بڑی جلدی سے ہماری زندگی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایک دروازے پر صبح کرے گا اور دوسرے دروازے پر نہیں پہنچے گا مگر شام ہو چکی ہوگی۔ اتنے چھوٹے دن ہوں گے کہ ایک دروازے پہ صبح کی، دوسرے دروازے تک پہنچتے پہنچتے شام ہوگی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان مختصر چھوٹے چھوٹے دنوں میں اپنی نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا تم ان اوقات میں نماز کا اسی طرح اندازہ لگا لینا جس طرح تم ان طویل دنوں میں اندازہ لگاتے ہو۔ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ نے لمبے دنوں میں اندازہ لگانے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے دنوں میں اپنی نمازوں کا اندازہ لگا لینا ہے، پھر وہ نماز پڑھ لینا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام عادل، حاکم اور منصف ثالث کی طرح ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ان کا زمانہ بڑا بہترین زمانہ ہوگا، منصف یعنی انصاف کرنے والے، اور عادل حاکم ہوں گے۔ فرمایا وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور صدقہ ترک کر دیں گے۔ صدقہ کسی کو چاہیے نہیں ہوگا، اتنی فراوانی ہوگی۔ اللہ پاک ان کے زمانے میں زمین کو حکم دے گا اپنے خزانے باہر نکال دے، زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں سب وہ اگل دے گی، پہاڑوں کی طرح سونا پڑا ہوگا، جواہرات پڑے ہوں گے، کوئی غریب نہیں ہوگا۔
جہاں تک کہ زکوٰۃ لے کے ایک بندہ نکلے گا تو کوئی قبول نہیں کرے گا، نہ 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 ہم تو خود زکوٰۃ نکال رہے ہیں، جہاں تک کہ وہ جا کے دریاؤں میں یا نہروں میں اپنا سامان اپنا مال پھینک دے گا زکوٰۃ کا، کیونکہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں۔ مویشیوں کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے کہ جاؤ تم زکوٰۃ کے مویشیوں، اللہ کی راہ میں آزاد کیا، جس کو چاہے اللہ پہنچا دے۔ اتنا وہ فراخی والا زمانہ ہوگا، ہر کوئی ویل آف ہوگا، کسی کو کسی زکوٰۃ کی صدقے کی ضرورت نہیں ہوگی، سبحان اللہ۔ آپ بکریوں اور اونٹوں کی زکوٰۃ لینے والے یعنی کوشش نہیں کریں گے، باہم کینہ اور بغض ختم کر دیا جائے گا۔ جیسے جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ سارے جنتیوں نے نہر میں جب نہانا ہے تو ان کے دلوں کے اندر جتنے لوگوں نے دکھ پہنچائے ہوں گے وہ سارے کینے بغض ختم ہو جائیں گے، صاف ستھرے دل سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جو ہوگا سبحان اللہ، اس میں بھی سارے بغض کینے ختم کر دیے جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اور ہر زہر والی چیز کی زہر نکال دی جائے گی، یہاں تک کہ ایک بچہ اپنا ہاتھ سانپ کے منہ میں ڈال دے گا مگر سانپ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں چھوٹا بچہ شیر کے ساتھ دوڑے گا اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ شیر کے ساتھ چھوٹے بچے دوڑے لگا رہے ہیں فن کے لیے، کیونکہ شیر جنگلوں سے آ جائیں گے عام بستیوں میں، کوئی خطرہ ہی نہیں ہوگا، نہ وہ کسی کو نقصان پہنچائیں گے۔ سبحان اللہ، ایسی رحمت اللہ پاک کی نازل ہو چکی ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں بھیڑیا ریوڑ میں ہوگا، گویا کہ بھیڑیا ریوڑ کا کتا ہے، زمین مسلمانوں سے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے۔ مسلمانوں سے زمین پوری بھر جائے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے اور سبحان اللہ آپ کے خلیفہ بن کر آئیں گے اور آپ کے دین کو ہی پھیلائیں گے۔ یہی دین ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی نئی شریعت وہ نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہی پھیلائیں گے۔ پھر دین ایک ہو جائے گا، صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی، جنگ اپنے ہتھیار پھینک دے گی، قریش اپنا ملک لے لیں گے، زمین ایسے ہو جائے گی جیسے چاندی کا تشت ہوتا ہے، یعنی اتنی زمین پر نور ہو جائے گی جیسے چاندی چمکتی ہے، چاندی کی تشت کی طرح زمین ہو جائے گی اور کوئی جنگیں نہیں ہوں گی، بالکل پوری دنیا امن اور سکون سے بھر جائے گی۔ اس کی نباتات یوں اگے گی جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اگا کرتی تھی۔ نباتات یعنی یہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں، چاول، گھیوں وغیرہ، ساری اجناس جو ہیں، سبزیاں ہیں، سب کچھ فروٹ ہیں، وہ سارا کچھ ایسے نکالے گی جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں نکالتی تھی۔ یہاں تک کہ لوگوں کی ایک جماعت انگور کے خوشہ پر جمع ہوگی تو انہیں سیراب کر دے گی۔ انگور کا ایک خوشہ، ایک گچھا ہوتا ہے نا انگور کا، اب تو اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک بڑی جماعت آ کے کھائے گی تو وہ ابھی تک وہ سیر ہو جائے گی، ایک انگور کا گچھا۔ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، جنت کی بات نہیں ہو رہی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک جماعت ایک انگور پر جمع ہوگی تو وہ انہیں سیر کر دے گی، بیل اتنی اتنی رقم کا ہوگا اور گھوڑا اتنے اتنے درہموں کا ہوگا، سبحان اللہ۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھوڑا اتنا سستا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا گھوڑا بھی سستا ہوگا، بیل بھی سستا ہوگا۔ فرمایا جنگ کے لیے اس پر سواری نہیں کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا جنگ تو ہو نہیں رہی ہوگی، کوئی بھی جنگ نہیں ہوگی، وہ اس لیے سواری نہیں کی جائے گی، گھوڑا بھی عام سستا ہو جائے گا۔ عرض کی گئی کہ بیل اتنا مہنگا کیوں ہوگا؟ فرمایا اس کے ساتھ تمام زمین کاشت کی جائے گی۔ بیل آپ نے فرمایا مہنگا ہو جائے گا کیونکہ ٹریکٹر اور جن آلات سے اب ہم کر رہے ہیں نا یہ نہیں ہوں گے، بیل سے زمین کو ہل جوتے جائیں گے، جیسے پہلے زمانے میں بیل ہی زمین کو نرم کرتا تھا، تو بیل کو استعمال کیا جائے گا زمین کو ہل جوتنے کے لیے، سبحان اللہ۔ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے 3 سال سخت ہوں گے جن میں لوگوں کو سخت بھوک برداشت کرنا ہوگی، چونکہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دجال کو تو آپ آئے، آپ نے دجال کو موت دے دی، موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے چونکہ قحط پڑا ہوگا نا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ تیسرا حصہ بارش کو روک دے، یہ دجال کے آنے سے پہلے کا ذکر ہے۔ زمین کو حکم دے گا تیسرا حصہ نباتات روک لے، دوسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ تو وہ اپنی تمام بارش لے لے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ 2 سلس نباتات روک لے گی، اور تیسرے سال اللہ تعالیٰ کا آسمان کو حکم ہوگا کہ تو وہ اپنی تمام بارش روک لے، وہ ایک قطرہ بھی بارش نہیں برسائے گا۔ یعنی یہ قحط کیسے پڑے گا؟ آہستہ آہستہ کر کے 3 سالوں میں بارشیں کم ہوتی جائیں گی، تیسرے سال اللہ پاک حکم دیں گے کوئی بارش نہیں ہوگی، ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے جب بارش نہیں ہوگی تو بارش سے ہی ساری چیزیں اگتی ہیں، تو وہ نہیں ہوں گے تو قحط بہت زیادہ پڑ چکا ہوگا۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ کوئی سبزہ نہیں ہوگا، کوئی جانور بیچارے مر جائیں گے، کوئی جانور نہیں ہوگا مگر وہ مر جائے گا، مگر جسے اللہ زندہ رکھنا چاہے، جس کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے گا وہ جانور باقی بچے گا۔ اللہ اکبر۔ عرض کی گئی لوگ کس طرح زندہ رہیں گے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ
کہ یہ چیزیں ان کے لیے کھانے کے قائم مقام ہو جائیں گی، مسلمان پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، جیسے فرشتوں کی تسبیح ہے تو وہ اسی تسبیحات سے ہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس طرح کی تسبیحات فرشتوں کو دی گئی ہیں، اور وہ تسبیح پڑھتے ہیں تو ان کی خوراک وہ تسبیح ہے، اسی سے وہ سیر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح قیامت سے پہلے بہت سے معجزات ہیں، جن میں ایک معجزہ یہ بھی ہوگا کہ مسلمان جب قحط پڑ جائے گا تو مسلمان لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں گے تو اس سے کیا ہوگا، وہ سیر ہو جائیں گے، ان کو لگے گا بھوک ہماری ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں امام طبرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت اوس بن ابی اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں منارہ بیضا یعنی سفید منارہ کے قریب اتریں گے۔ جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر اتریں گے؟ دمشق میں اتریں گے، اور وہ سفید منارہ ہے بیضا، اسے بیضا کہتے ہیں سفید کو، بیضا مینار کے اوپر اتریں گے انشاءاللہ۔ امام حاکم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملے تو میری طرف اسے سلام پہنچانا۔ سبحان اللہ، جو بھی ہم میں سے موجود ہو یا ہمارے بچوں میں سے، ہم انہیں بھی کہہ دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کو پیغام دیا کہ جو بھی تم ان کا زمانہ پاؤ تو میری طرف سے ان کو سلام کہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام احمد نے زہد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال تک رہیں گے، اگر وہ بطحا کو کہیں گے کہ شہد بہا تو وہ شہد بہا دے گی۔ آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اتنا پیارا ہوگا کہ بطحا جو ہے اسے کہیں گے کہ تو شہد بہا تو وہ شہد بہانا شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر کہتے ہیں حضرت امام ترمذی کہتے ہیں کہ تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ یہ جو میں نے ابھی بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے گا، اچھا وہ شادی بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، اور وہ سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے، جو کہ ایک قبر کی زمین خالی رکھ دی گئی ہے، چھوڑ دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں حضرت تورات میں بھی یہ پیشین گوئی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفنایا جائے گا۔ اس کے باوجود یہودی یہ پڑھ کے، انہیں پتا تھا کہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کرنے کے بعد آپ کا رہائش مدینہ منورہ ہوگی، یہ انہوں نے تورات میں پڑھا ہوا تھا، تبھی تو وہاں یہودی موجود تھے نسل در نسل۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ تشریف لایا اور انہیں پتہ چلا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہے، تو انہیں ایسی ان کا بغض اور ان کا جو غصہ تھا وہ اتنا بڑھ گیا کہ سوائے چند لوگوں کے باقی سارے ہی آپ کے منکر ہو گئے اور کہا کہ نہیں، ہم تو آپ کو نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ حالانکہ وہاں موجود اسی لیے تھے مدینہ منورہ اور خیبر کے بستیوں میں کہ جب جو بھی ہماری نسلوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے تو ہم ان کی شہادت دیں گے اور ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے صحابی بنیں گے۔ لیکن جب پتہ چلا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، ان کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ تشریف لائیں اور آپ ہی خاتم المرسلین ہیں، آپ تمام رسولوں کے ختم کرنے والے خاتم الانبیاء ہیں اور امام المرسلین ہیں، تو اب وہ غصے میں اتنے بھڑکے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو ہمارا جواب ہے۔ لیکن 5 اسکالر ان کے جو تھے سبحان اللہ بہت اعلیٰ درجے کے، وہ انہوں نے آپ کے سے سوال کیے، آپ کے ٹیسٹ لیے اور آپ پر ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام، اچھا حضرت عبداللہ بن سلام بھی انہی خوش نصیبوں میں تھے جو ان کے 5 اسکالر تھے نا یہودیوں کے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی نشانیاں دیکھی اور آپ سے سوالات کیے اور آپ نے پوچھا کہ یہ سوالوں کے جواب سوائے اللہ کے سچے رسول کے اور کوئی نہیں دے سکتا، تو ظاہر آپ اللہ کے سچے رسول تھے بھی اور ہیں بھی، تو آپ نے جواب صحیح دیے تو انہوں نے شہادت دی۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 2 صحابہ کے ساتھ ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر چوتھی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یعنی جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ اتنا چھوٹا تھا کہ جس میں صرف 4 قبروں کی جگہ، اور وہ ان قبروں کو پختہ نہیں کیا گیا جیسے ہمارے قبرستان میں ہم دیکھتے ہیں پختہ کر کے اتنی چوڑی 2 3 قبروں، 4 قبریں وہاں بن سکتی ہیں، جتنا ایک بندے کی قبر کے آگے پیچھے سیمنٹ لگا کے اوپر تختہ لگا دیا جاتا ہے، یہ فلاں بن فلاں فلاں ہیں، ان کی تعریفیں کر کے وہاں پہ، حالانکہ وہ اللہ کے عاجز بندہ تھا یا بندی تھی، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، مٹی کے بنے ہوئے مٹی کے اندر دفن ہے، ان کی تعریفیں نہیں، اللہ کی تعریفیں کرنی چاہیے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پہلو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے،
اور اسی طرح پاؤں کی طرف حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب ہے. بس 4 قبروں کی جتنی جگہ ہوتی ہے کچی قبروں کی، اتنا ہی بڑا آپ کا حجرہ اقدس تھا، آپ کا کمرہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہوگا قیامت کے آنے سے پہلے جو حالات ہیں ان کا یہ ذکر ہے کہ دجال کا ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ وہ ایسے ایسے ہوگا، اس کا حلیہ کیا ہوگا. جیسے میں نے بیان کیا، چھوٹے قد والا، گھنگریالے بالوں والا، ایک آنکھ جو ہے وہ باہر نکلی ہوگی جیسے انگور پھوٹا ہوتا ہے، اور کاف فا رے اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوگا. تو یہ نشانیاں ہیں، اور وہ ایسے ایسے کام کرے گا جو کوئی نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ ایک بندہ آئے گا اور وہ اسے قتل کرے گا. وہ بندہ آ کے کہے گا مجھے پتا ہے تو جھوٹا دجال ہے، تو دجال ہے اور تو جھوٹا ہے، تو کافر ہے. تو وہ غصے میں اسے قتل کر دے گا. قتل کرنے کے بعد اب پھر اسے زندہ کرے گا اور اسے کہے گا، اب وہ کہے گا اب میرا ایمان تجھ پر اور بھی پکا ہو گیا کہ تو ہی جھوٹا کافر دجال ہے. سارے لوگوں کے سامنے کہے گا. اور عورتوں نے بڑا اس کے پیچھے لگے ہونا ہے. اور مومن مردوں کو جن کو پتا ہوگا وہ اپنی عورتوں کو آ کے باندھ کے جائیں گے گھروں میں کہ کہیں یہ باہر نہ نکل جائیں اور دجال کا تماشا دیکھنے نہ چلی جائے اور اس پر ایمان نہ لے آئیں. تو عورتوں کو وہ لاک کر کے جائیں گے، کہ گھروں کے تالے شالے لگا کے جائیں گے. اچھا، اس آدمی کو جب وہ یہ قتل کرے گا تو اور دوبارہ اٹھائے گا، تو اب وہ کہے گا اب میرا ایمان تجھ پر اور بھی پکا ہو گیا کہ تو جھوٹا کافر ہے. کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں نے پڑھی ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کو قتل کرے گا، پھر حکم دے گا زندہ ہو جائے تو وہ زندہ ہو جائیں گے. اب اسے وہ غصہ اور بھی بڑھے گا دجال کو، اور اب اسے وہ قتل کر دے گا اور کہے گا اب میں تجھے زندہ نہیں کروں گا. کیونکہ یہی، اور اس کو وہ جو اس کے ساتھ آگ کی نہر ہوگی اس میں پھینکوائے گا، اور وہ اصل میں جنت ہے، اور وہ سبحان اللہ اللہ کا خوش نصیب بندہ جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں کہ آزمائش بہت بڑی ہے. وہ ایسے کام کرے گا جن کو واقعہ ہی کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ یہ کام کسی انسان کے بس کا نہیں. دیکھیں نا، آسمان کو حکم دینا بارش برسا، وہ بارش برسانی شروع کر دے. جیسے میں نے یہاں بیان کی، قتل کرے گا، دوبارہ زندہ کر دے گا. روٹیوں کا پہاڑ ساتھ آ رہا ہے کیونکہ قحط پڑا ہوا تھا. جو اس کی بات مانے گا اس کو روٹیاں بھی دے گا، پانی بھی پلائے گا اپنی نہر سے. لیکن اصل میں وہ پانی جو ہے، آپ نے فرمایا وہ پانی والی نہر اصل میں جہنم ہے، اور جو آگ ہے وہ اصل میں جنت ہے. کیونکہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایمان پر قائم رہے گا کہ میرا رب صرف اللہ پاک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، میدان محشر سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ تشریف نہیں لائیں گے. قیامت کے 2 سور پھونکے جائیں گے. ایک سور میں تو ہم سب فنا ہو جائیں گے، جو بھی کوئی روبے زمین پر زندہ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے ملک الموت سے کہ اے ملک الموت، زمین پر کوئی زندہ ہے؟ تو ملک الموت پوری زمین کو دیکھے کہیں کہ کوئی نہیں. آسمانوں کی زمین جو فرشتے ہیں وہ بھی سب مر جائیں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے، اسرافیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے. سارے پوچھیں گے اللہ پاک. اسرافیل وہ کہیں گے مر گئے، جبرائیل مر گئے، میکائیل مر گئے، تمام فرشتوں کے سردار بھی مر گئے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر باقی کون ہے؟ ملک الموت تھر تھر کانپنا شروع ہو جائے گا اور کہے گا ایک حی القیوم ہے جو ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، یعنی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ایک میں ہوں ملک الموت جو لوگوں کی جانیں نکالنے پر آپ نے مجھے مقرر کیا ہوا تھا، سب کی جانیں نکالنی. تو اب سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے اے ملک الموت، میں تمہیں حکم دیتا ہوں تو بھی مر جا. تو ملک الموت یہ سن کر ایسی چیخ ماریں گے کہ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے. کہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر روئے زمین پر کوئی زندہ ہوتا، آسمانوں اور زمین پر کوئی زندہ ہوتا، تو وہ چیخ سن کر ہی مر جاتا. ایسی غضبناک چیخ ماریں گے اور مر جائیں گے. خود موت سے اتنا انہیں خوف ہوگا، ساری عمر لوگوں کی جانیں نکالی ہیں. تو یہ ہے کہ پھر دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے، 40 کا عدد ہے، حضرت ابو ہریرہ بھول گئے ہیں، 40 سال یا 40 دن یا 40 مہینے کیا ہے انہیں یاد نہیں رہا، 40 کا لفظ یاد رہا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش برسائیں گے. تمام بدن جو ہیں، جہاں جہاں بھی ان کے ریڑھ کی ہڈی کا ایک ڈی این اے اللہ سبحانہ تعالیٰ سلامت رکھتے ہیں. چاہے جسم کھپ گیا ہوا ہے، جل گیا ہوا ہے، خاک میں مل گیا ہوا ہے، لیکن ایک ڈی این اے محفوظ رکھا ہوگا. اسی ایک ڈی این اے سے جہاں پہ اس کی قبر ہوگی وہاں سے اس کا بدن پہلے تیار ہوگا. پھر دوبارہ سب سے پہلے حضرت اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے اور انہیں کہیں گے دوبارہ سور پھونکو. جب سور پھونکیں گے تو سور میں ساری روحیں پھونک دی جائیں گی، اور ہر روح آ کے اپنا بدن جو تیار ہوگا زمین کے باہر، اندر نہیں زمین کے اوپر، تو ہر روح آ کر اپنے بدن کے اندر داخل ہو جائے گی. جیسے ہم سوئے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی محسوس کیا کریں، غور کیا کریں کہ اٹھنے سے پہلے ایسا لگتا ہے جیسے سر کے اندر سے کوئی چیز ہمارے اندر داخل ہوئی ہے. تو وہ روح ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک طرح سے مر گئے ہوتے ہیں. روح دوبارہ آتی ہے تو ہم جاگتے ہیں. تو اسی طرح روح ہمارے اندر داخل ہوگی اور ہم اٹھیں گے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان پڑھتے ہوئے اٹھیں گے. اور پھر اللہ پاک کے فضل سے میدان محشر میں
اللہ پاک کے سامنے حاضری ہوگی، جب سب لوگ جمع ہو چکے ہوں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تشریف لائیں گے، اور اس دن ہم اپنی ان آنکھوں سے جن کو طاقت دی ہوگی اپنے رب کا دیدار کریں گے، اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین پر تشریف نہیں لائیں گے۔ یہی حدیثوں سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔